नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि देवबंदी वहाबियों से हमारा इख्तिलाफ क्यों है, आखिर क्यों हम इनसे मुनाजरे करते हैं, इनके खिलाफ बयानात देते हैं, इनके खिलाफ तकारीर करते हैं, तहरीरात लिखते हैं। तो लोग जो है वो परेशान होते हैं कि ये आपस में यकजहती क्यों नहीं करते, ये एक प्लेटफार्म पर जमा क्यों नहीं होते, ये एक दूसरे से इस अंदाज से जो है वो मुनाजरे, मुबाहसे और इस अंदाज से इख्तिलाफात क्यों करते हैं। तो उसकी क्या वजह है, इंशाल्लाह आज उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और इत्तेहाद की सूरत क्या हो सकती है, किस तरह ये इत्तेहाद मुमकिन है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह आज मैं मुख्तसरन उनकी चंद किताबों में से चंद बातें आपके सामने रखूंगा जिससे हमारे मुसलमान भाइयों की आंखें खुलेंगी कि हम इस वजह से इनसे इख्तिलाफ रखते हैं। और ये जो सलातो सलाम वाला मसला है, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, तीजा ता 40वां, ये फ़कत इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिया हुआ है ताकि लोग जो है ये समझते रहें कि अच्छा बस ये छोटे मोटे इख्तिलाफ हैं तो यार ये इख्तिलाफ नहीं होने चाहिए। देखो यार, सारे मुसलमान भाई बन जाओ या सारे एक साथ हो जाओ, ये सारे तुम इकट्ठे हो जाओ। इस तरह के सारे जो है वो मशवरे देने लग जाते हैं और वो ये समझते हैं कि उलमा जो हैं वो बुद्धू हैं, उलमा को तो पता ही कुछ नहीं है और हम जो हैं वो बड़े जो है इंसाफ पसंद और इत्तिहाद पसंद हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या है। वहाबी और देवबंदियों दोनों के मुसल्लमा बुजुर्ग हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इस बंदे की किताब है किताबुत तौहीद। उस किताबुत तौहीद के सफ़ा नंबर 361 के ऊपर क्या लिखा है, सूरे आराफ की आयत नंबर 189 और 190 की तफसीर के अंदर वो बंदा जो है एक इसराइली मरदूद रिवायत, जो इसराइली रिवायात हैं, मरदूद रिवायात हैं, मतरूक रिवायात हैं, जिनकी सनद जो है वो सही नहीं है, वो रिवायत लाकर किस अंदाज से गुफ्तगू करता है। इसके बाद जब हजरत हवा दोबारा हामिला हुई तो इबलीस फिर आया और इन्हें गुज़श्ता बातें याद दिलाकर अपनी बात दोहराई कि अब इसका नाम अब्दुल हारिस रखना। इस मर्तबा बच्चे की मोहब्बत से मजबूर होकर इन्होंने यानी हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रख दिया। इरशाद बारी ताला है, जअला लहू शुराका फीमा आताहुमा, कि यही माना है कि उन्होंने अब्दुल हारिस नाम रखकर अल्लाह ताला के साथ शिर्क का इर्तिकाब किया। तो यहां हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसने शिर्क का मुर्तकिब करार दिया है। माअज़ल्लाह कि सबसे पहले शिर्क करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह। और ये इसराइली रिवायत है। मजे की बात, इस किताबु तौहीद का जिस बंदे ने तर्जुमा किया है उसने इसके नीचे हाशिया भी लिखा है। और वो हाशिया क्या है ये आपके सामने। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि बहुत से उलमा ने इस तफसीर से इख्तलाफ किया है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक आया मज़कूरा में हज़रत आदम और हवा के बजाय यहूद व नसारा के वो लोग मुराद हैं जो ऐसा अमल करते थे। हज़रत इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो अपनी किताब अल मिलल व नहल में यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों ने इस वाक़े को हजरत आदम और हवा की तरफ मंसूब किया है और कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम अब्दुल हारिस रखा था, इन लोगों में ना तो दीन की सूझबूझ है और ना ही शर्म व हया का जोहर, क्योंकि इस किस्म की तमाम रिवायात खुराफात का पलंदा, मौजू यानी मनगढ़ंत और किस्बो इफ्तिरा का मजमुआ है और इसकी सनद कतअन सही नहीं है। सही बात यह है कि आया मज़कूरा मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई थी। तो यहां पर देखें, किताबुत तौहीद का मुतरजिम ही ये बिल्कुल वाज़े इबारत लिख रहा है, उस शख्स को दीन की सूझबूझ ही नहीं है और उस शख्स के अंदर शर्म व हया का जोहर ही नहीं है। उस बंदे को शर्म व हया ही नहीं है कि वो नबी को मुराद ले रहा है और नबी की पाक बीबी को मुराद ले रहा है माअज़ल्लाह, और उनके ऊपर शिर्क का हुक्म लगा रहा है माअज़ल्लाह। हालांकि ये मुशरिकीन के हवाले से और यहूद व नसारा के हवाले से आया मुबारका आई है। इसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जरा बराबर भी मुराद नहीं हो सकते। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी मुराद नहीं हो सकती। लेकिन किताबुत तौहीद के मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इसके अंदर ये वाज़े तौर पर कहा है कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क का इर्तिकाब किया। और आगे कहता है, हजरत इब्ने अबी हातिम ने ही हजरत कतादा से बसनद सही रिवायत किया है, जअला लहू शुराका से मुराद ये है कि इन्होंने शैतान की बात मानकर शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया था, शिर्क फिल इबादत का नहीं। यानी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम शिर्क फिल इताअत के मुर्तकिब हुए, यानी उन्होंने अल्लाह की इताअत को छोड़कर
शैतान की इताअत को इख्तियार कर लिया, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मुझे बताओ मुसलमानों, मैं और आप इनके नज़दीक कैसे मुसलमान होंगे और क्यों कर मुसलमान होंगे जिनके नज़दीक हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना सलाम, जो सबसे पहले अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं और अबुल बशर हैं और अबुल अंबिया हैं, अंबिया के भी वालिद हैं और तमाम इंसानों के वालिद हैं, वो भी शिर्क से नहीं बच सके, तो मुझे बताओ फिर और कौन बचेगा। ये इनका इमाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। अच्छा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वहाबियों का तो मुसल्लम है ही है, देवबंदियों का भी मुसल्लम है या नहीं, इस हवाले से मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई, देवबंदियों का ये बहुत बड़ा आलिम है, इनका मुक्तदा है, इनका पेशवा है, वो अपने फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 280 के ऊपर क्या कहता है। हेडिंग है मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी का मजहब। सवाल क्या हो रहा है, अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे? जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं, वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत और शिर्क से रोकता था, मगर तशदीद उसके मिजाज में थी, यानी शिद्दत करना उसके मिजाज में थी। और अगला ही उन्वान क्या है, वहाबी का अकीदा। सवाल क्या हो रहा है, वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था और कौन मजहब था, यानी क्या मजहब था और वो कैसा शख्स था, और अहले नजद के अकायद में और सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फ़र्क है। जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं और इनके अकायद उम्दा थे और मजहब उनका हम्बली था, अलबत्ता इनके मिजाज में शिद्दत थी, मगर वो और इनके मुक्तदी अच्छे हैं, मगर हाँ जो हद से बढ़ गए उनमें फसाद आ गया है और अकायद सब के मुत्तहिद हैं, आमाल में फ़र्क हनफी शाफई मालकी हम्बली का है। तो यहां से पता लगा कि वहाबी और देवबंदी ये एक ही थाली के चटे बटे हैं, इनके अकायद एक जैसे हैं, बस हाँ हनफी और मालिकी शाफी होने में और मुकल्लिद गैर मुकल्लिद होने का इनका फ़र्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन इनके जो अकायद हैं, इनका जो कारूरा है वो मिलता है कि मुसलमानों को मुशरिक करार देना। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जिसने शिर्क का फतवा लगा दिया हो, तो मुझे बताएं पीछे माओ शुमा किस खाते में, हम उनके नज़दीक क्या हैसियत रखते होंगे, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और इसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से कि जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर माज़ अल्लाह शिर्क का हुक्म लगाया, इसी के हवाले से और इसकी इसी किताबु तौहीद के हवाले से जिसमें इसने शिर्क का हुक्म लगाया है, मिर्जा जेलमी कहता है कि ये किताबु तौहीद ये 24 कैरेट सोना है। मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूं कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया अरब की सरजमीन के अंदर। किताबु तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, किताबु तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें, आप पढ़ के तो वो देखें। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और इसको ये मुजद्दिद कहता है और पता नहीं क्या से क्या अलकाबात देता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को। और इसने एक ये अपनी वीडियो भी बनाई है जिसका टाइटल आपके सामने शो हो रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह, का मतलब क्या है, रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद। तो इस तरह मिर्जा ने भी तारीफी कलिमात कहे हुए हैं। अब मिर्जा कहे जी मैं ना वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन वहाबी का मतलब यही नहीं होता कि वो अपने नाम के साथ वहाबी लिखे। वहाबी और देवबंदी का मतलब यह है कि वो इन बड़ों के, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी हो गया और इस्माइल देलवी हो गया और आगे जिनका नाम मैं लूंगा, इनके अकायद पर हो, इनके अकायद को अच्छा मानता हो, इनके अकायद को दुरुस्त मानता हो और इन्हीं की मनहज पर चल रहा हो। अब अगरचे वो अपने नाम के साथ वहाबी लगाए ना लगाए, देवबंदी लगाए या ना लगाए, नाम का नज़ा नहीं है, नाम में इख्तिलाफ नहीं है, उनके अकायद में इख्तिलाफ है। तो मिर्जा भी तकरीबन 99.99% देवबंदी भी है और वहाबी भी है। अच्छा, ये जो किताब थी किताबु तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की, इसको ये अरबी में लिखी गई थी। तो पाको हिंद के अंदर सबसे पहले जो इसका तर्जुमा किया वो इस्माइल देहलवी ने किया और उसका नाम इसने तक़वियतुल ईमान रखा। और ये तक़वियतुल ईमान जो किताब थी, इसके अंदर इस अंदाज से कुफर के फतवे लगाए गए, शिर्क के फतवे लगाए गए और मुसलमानों के अफ़आल और उनके आमाल को शिर्क पर महमूल किया गया कि अल अमान वल हफीज़। और ये जो इस्माइल देलवी है ये देवबंदियों और वहाबियों दोनों का मुसल्लमा है। इसने जो तक़वियतुल ईमान लिखी, इसके अंदर जो इसने गुस्ताखाना इबारात लिखी और जो सख्त तशवीशनाक इबारात लिखी, उसमें से चंद मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यह आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रही है। तक़वियतुल ईमान बाब अव्वल, तौहीद और शिर्क का बयान, सफ़ा नंबर 32, मतबूआ मकतबा खलील, उर्दू बाजार लाहौर। मौलवी इस्माइल देहलवी लिखता है कि रोजी की कशाइश यानी कुशादगी और तंगी करनी और तंदुरुस्त और बीमार कर देना, फतह शिकस्त देनी, इकबाल और इदबार यानी उरूज और जवाल देना, मुरादें पूरी करनी,
حاجتیں بر لانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء اولیاء کی، پیر و شہید کی، بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نظر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو اشراک فی التصرف کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ساتھ تصرف ثابت کرنا محض شرک ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو غور طلب امر ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، کسی کو زوال دینا، کسی کو عروج دینا، یہ حقیقی طور پر اللہ ہی اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح روزی کو کشادہ کر دینا، تنگ کر دینا، اور یہ سارے کام حقیقی فاعل ان کا اللہ ہی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے، کسی کو کوئی طاقت دے اور وہ اس طرح کا کوئی فعل کرے، تو وہ بندہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو حقیقی وہ فعل کرنے والا ہے جبکہ وہ بندہ اللہ کی عطا سے وہ فعل کرنے والا ہے، تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ لیکن اسماعیل دہلوی نے یہ جو عبارت کہی کہ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے اور خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوگا۔ اب ہم ان کو قرآن کی روح سے ان کو شیشہ دکھائیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا تنگی کرنی، تندرست و بیمار کر دینا، فتح و شکست دینی، اقبال و ادبار کرنا، مرادیں پوری کرنا، حاجتیں پوری کرنا، مرادیں بر لانا، مشکل میں دستگیری کرنا، یہ سب کی سب اللہ کے ساتھ انہوں نے اس طرح خاص کی۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے دیے سے فلاں یہ کرتا ہے تو وہ شخص بھی مشرک ہو جائے گا اور یہ خالص شرک ہے۔ اب آئیں اللہ کے قرآن کی طرف کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو غنا دے رہا ہے وہ تو اپنے دینے میں حقیقی ہے، وہ فاعل حقیقی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ فاعل حقیقی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے اگلے کو غنی کرنے والے ہیں، اپنے فضل دینے والے ہیں، اپنا جو ہے وہ کرم عطا فرمانے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جبکہ اسماعیل دہلوی نے کہا کہ اگر اللہ کی عطا سے بھی مانو تب بھی محض شرک ہے، تو معاذ اللہ یہ قرآن کی آیت خالصتاً شرک پر مشتمل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حاجتیں بر لانی، اوپر سے نے کہا تھا نا کہ حاجتیں پوری کرنی اور کسی کو تندرست کر دینا، بیمار کر دینا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے لیے مانے، خواہ اس طرح مانے کہ اس کو یہ خود بخود یہ کرتا ہے تب بھی شرک ہے، اور خواہ اس طرح مانے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے اور یہ اس لیے یہ اس طرح کا فعل کرتا ہے، تب بھی محض یہ شرک ہے، معاذ اللہ۔ اور ایک اور جگہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آگے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام اپنے لیے وہ طاقت ثابت کر رہے ہیں کہ میں مادرزاد اندھوں کو اور مادرزاد کوڑیوں کو میں شفا یاب کرتا ہوں، یعنی میں تندرست کرتا ہوں، اگرچہ اللہ کے دیے سے کرتا ہوں لیکن کرتا میں ہوں۔ تو اب اس اسماعیل دہلوی کے فتوے کے مطابق معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی مشرک ہوئے، جس طرح محمد بن عبد الوہاب نجدی نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام پر شرک کا حکم لگایا، تو اسماعیل دہلوی کی عبارت سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام بھی مشرک قرار پائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور قرآن کی یہ جتنی بھی اس طرح کی آیات ہیں وہ سب کی سب شرک پر مشتمل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 41 پر اسماعیل دہلوی کیا لکھتا ہے، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چماڑ سے بھی ذلیل ہے۔ اب اس نے کیا لکھا؟ ہر مخلوق، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں جو بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اب بڑا کون ہے مخلوقات میں؟ وہ یقیناً بن یقین انبیاء اور مرسلین ہیں،
تو انبیاء اور مرسلین کو بھی اس نے مراد لیا معاذ اللہ کہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی ہم عام انسان ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ اللہ کے نزدیک چماڑ سے بھی ذلیل ہیں معاذ اللہ۔ اب اس کا کیا معنی بن رہا ہے کہ ایک چماڑ ہے ایک طرف، اور ایک طرف اللہ کے انبیاء اور مرسلین، اور اس میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی موجود ہیں، اور یہاں پر ایک چماڑ موجود ہے معاذ اللہ، ایک مسلی، ایک چماڑ موجود ہے، اور وہ چماڑ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، اور یہ انبیاء اس سے بھی ذلیل ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان پر ذلالت کا حکم لگا رہا ہے یہ اسماعیل دہلوی اپنی تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 41 پر، اور اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 66 پر کیا لکھتا ہے، یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے، کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجئے۔ اب یہ دیکھیں اہل سنت کے مسلمانوں پر یہ شرک کا حکم لگاتے ہوئے اسماعیل دہلوی کیا لکھ رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی یا رسول اللہ مدد فرما دیجئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ کی دیے سے مددگار سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابل مددگار نہیں سمجھتے، اللہ کی بغیر عطا کے مددگار نہیں سمجھتے معاذ اللہ۔ لیکن ان مسلمانوں پر یہ فتویٰ لگاتے ہوئے کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ اللہ سے زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی یہ اس طرز پر کلام کر رہا ہے جس طرز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکوں سے کلام کیا کہ وہ بتوں سے مانگتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اتنی طاقتوں کا مالک ایک طرف موجود ہے اور دوسری طرف وہ بت موجود ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، تو وہ ایک بے جان پتھر ہے، تو اس کو اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں ان سے یہ استدلال کرتے ہوئے یہ مسلمانوں پر حکم لگا رہا ہے، اور یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، خارجیوں کی یہ نشانی ہے۔ امام بخاری 6930 نمبر حدیث پاک کے اوپر تعلیقاً ایک حدیث لے کر آئے، وقان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر ترین سمجھتے تھے۔ وقالا، اور وہ ان کی خصلت بیان کرتے ہوئے، خارجیوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، تو انہوں نے نشانی بیان کی کہ خارجیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ان آیات کہ جو آیات کفار کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں ان آیات کی طرف جاتے ہیں اور ان آیات کو مومنین پر چسپا کر دیتے ہیں، یعنی ان بتوں والی آیات کو اٹھا کر مومنوں پر چسپا کر کے مومنوں کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کا ایک وصف بیان کر رہے ہیں، ان کی ایک نشانی بیان کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل دہلوی جو ہے اسی خارجیت کی نشانی پر عمل کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے کہ اللہ سے زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے۔ اب آگے دیکھیں کتنے گندے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ، یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ایسا بڑا شخص، اللہ کو شخص کہہ رہا ہے، ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجئے۔ معاذ اللہ، یہاں پر اس نے انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، تابعین، اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کو اس نے معاذ اللہ ناکارہ لوگ کہا، یعنی اللہ کے مقابلے میں ناکارہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی توحید کی آڑ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کی آڑ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی عزتوں پر جو ہے یہ حملے کرتے ہیں، جس طرح اس نے پیچھے کہا تھا کہ ہر مخلوقہ بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی عزت کے آگے چماڑ سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اب بندے کو لگتا ہے یار یہ اللہ کی عزت بیان کر رہے ہیں، بھائی اللہ کی عزت بیان کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس انداز سے بیان کرنا کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے بندہ ان کو ذلیل کہے، معاذ اللہ ان کو چماڑ سے بھی زیادہ ذلیل بتائے، اور معاذ اللہ چماڑ کو ان سے زیادہ عزت والا بتائے، معاذ اللہ یہ کون سا توحید بیان کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ ہرگز مومنوں کا توحید بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فاعل حقیقی ہونے کو بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین سب کو جو ہے وہ ناکارہ لوگ کہہ دیا۔
تو یہی طریقہ مرزا جہلمی کا بھی ہے کہ جب وہ توحید بیان کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کہ اللہ کی توحید کے آگے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، شاہی کوئی نہیں. کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ہم یہی کہتے ہیں، اور لوگوں یہ کون سا طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا؟ یہ کبھی بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوا. اور اسی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 89 پر اسماعیل دہلوی کیا لکھتا ہے؟ اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، سو ایسا شخص کہ اس کا نام محمد یا علی ہو اور اس کے اختیار میں عالم کے سب کاروبار ہوں، ایسا حقیقت میں کوئی شخص نہیں. دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالم میں تصرف کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں اختیارات مصطفیٰ پر قرآن کی آیات سے اور احادیث صحیحہ سے میں دلائل دیتا. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اختیارات مصطفیٰ پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور اپنے پیارے بندوں کو، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو بھی کئی طاقتوں سے نوازا ہے، کئی اختیارات عطا فرمائے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اسماعیل دہلوی کتنے عامیانہ لہجے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا نام محمد یا علی ہے، یعنی حضور سرور کونین کو ٹونٹ کر رہا ہے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ٹونٹ کیا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. معاذ اللہ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہابی دیوبندی تو اپنے گھر کا مختار ہو، اس کو اپنے گھر کا اختیار ہو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کو اختیار نہ دے. علی المرتضیٰ شیر خدا، اولیاء کے جو امام ہیں، اولیاء کے جو سردار ہیں، ان کو کوئی اختیار نہ دے. یہ کیسی بداہتاً باطل بات ہے. لیکن ان لوگوں کا لہجہ چیک کریں کہ یہ اللہ کی توحید بیان کرنے کی آڑ میں، اللہ کی طاقت بیان کرنے کی آڑ میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کی سخت ترین توہین کرتے ہیں. اسی طرح اسماعیل دہلوی اسی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 124 پہ کیا لکھتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں نہ کہے کہ اللہ اور رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ اگر چاہ لیں، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کچھ چاہے تو اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. معاذ اللہ. حالانکہ یہاں رسول چاہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ قبلے بدل دیتا ہے، اپنی نماز بھی پوری نہیں ہونے دیتا، نماز کے دوران ہی قبلہ بدلنے کے حوالے سے ارشاد فرما دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو محبوب کی رضا چاہ رہا ہے. اسی لیے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے، اس کی چاہ میں، محبوب کی چاہ میں اللہ کی چاہ ہے. تو یہ کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کتنے عامیانہ لہجے سے یہ بات کر رہا ہے کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، رسول کو کیا خبر. معاذ اللہ. اور یہاں سے اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. رسول اللہ جو ہیں وہ حقیقی طور پر کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، انبیاء حقیقی طور پر کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے غیوب کا علم رکھتے ہیں. غیوبات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے تو ان کو غیب کا علم ہوتا ہے. اس طرح نہیں کر رہا، بلکہ اس نے مطلقاً غیب کی نفی کی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ غیب خاص ہے اور رسول کو کیا خبر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر رسول کو خبر نہیں ہے
تو پھر کس کو خبر ہے؟ اور رسول اللہ نے تمہیں قیامت تک کی خبریں دے دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک کی خبریں دی، یہاں تک کہ جنتی جنتوں میں اپنے مقام پر داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ میں اپنے مقامات پر داخل ہو گئے۔ یعنی یہ بھی فرما دیا کہ کون کون جنت میں جائے گا اور کون کون دوزخ میں جائے گا، اور اتنا تفصیل سے آپ نے تمام غیب کو بیان فرمایا۔ اور یہ اسماعیل دہلوی کیا لکھ رہا ہے کہ رسول کو کیا خبر ہے؟ اور اسی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 129 پر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی۔ یہاں پر دیکھیں معاذ اللہ انبیاء کرام کو بڑا بھائی اور اپنے آپ کو چھوٹا، اور بڑے بھائی سے ہی عزت کرنی چاہیے انبیاء کی۔ معاذ اللہ میں کہتا ہوں مسلمانوں، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنے بڑے بھائی جتنی عزت کریں؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ بلکہ خدا کے بندو، ہم اپنے بڑے بھائی جتنی عزت اگر اپنے باپ کی بھی کریں گے نا تو بھی ہم گستاخ قرار پائیں گے، تو بھی ہمیں گھر سے جو ہے نا لاتے مار کے نکال دیا جائے گا کہ تم جو ہے نا وہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ رہے ہو۔ تو ہم اپنے باپ کو، اپنے دادا کو اپنے بڑے بھائی کے مقام پر لا کر کھڑا نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ امام الانبیاء اور سلطان الانبیاء اور سید الانبیاء کو معاذ اللہ بڑے بھائی کے مقام پر کھڑا کریں، کسی نبی کو بڑے بھائی کے مقام پر کھڑا کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کتنی سخت یہ بے ادبی پر مشتمل عبارت ہے، یہ ہر ذی شعور جان سکتا ہے۔ تقویۃ الایمان کے ہی صفحہ نمبر 130 پر اسماعیل دہلوی نے اپنی طرف سے حضور سرور کونین کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے اور ایک موضوع بات، ایک من گھڑت بات کرتے ہوئے کیا لکھا؟ اور میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے کتنا گندا جھوٹ منسوب کیا کہ حضور گویا کہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، یعنی میرے جسم جو ہے وہ معاذ اللہ مٹی کھا لے گی، زمین کھا لے گی۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1637 حدیث پاک، سنن ابی داود کے اندر 1046 نمبر حدیث پاک، سنن نسائی کے اندر 1371 نمبر حدیث پاک، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 16162 نمبر حدیث پاک، مستدرک للحاکم کے اندر 1068 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بالکل واضح طور پر حضور سرور کونین اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنے جسم کی سلامتی کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت اسماعیل دہلوی جو ہے وہ کتنے گندے انداز میں کہہ رہا ہے کہ حضور جو ہے وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے بتاؤ کیا یہ ہمارے جو ہے نا وہ فاتحہ کا اختلاف ہے؟ کیا یہ دعا اور 40ویں اور تیجے کا اختلاف ہے؟ کیا صلاۃ و سلام پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختلاف ہے؟ خدا کے بندو، یہ ایمان و کفر کا اختلاف ہے۔ اور اسی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 134 کے اوپر اسماعیل دہلوی سردار کے معنی بیان کر رہا ہے کہ سردار کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سردار کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود مالک و مختار ہو اور کسی کا محکوم نہ ہو، خود آپ جو چاہے سو کرے، جیسے ظاہر میں بادشاہ، سو یہ بات اللہ ہی کی شان ہے، ان معنوں کر اس کے سوائے کوئی سردار نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ رعیتی ہی ہو، رعایا میں سے ہی ہو، مگر اور رعیتوں سے امتیاز رکھتا ہو کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبانی اوروں کو پہنچے، جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان مانو کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا ایک سردار کا وہ معنی ہے جو حاکم حقیقی ہے، جو حقیقی جو بڑا ہے وہ تو چونکہ اللہ ہی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے، اس معنی میں بھی ایک سردار ہے،
تو हुजूर जो हैं, अंबिया किराम जो हैं, वो चौधरी के माना में और जमींदार के माना में है। जिस तरह एक गांव में जमींदार की हैसियत होती है और चौधरी की हैसियत होती है, इस माना में अंबिया सरदार है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। मैं कहता हूं, मुझे बताओ मुसलमानों, चौधरी और जमींदार की हैसियत हमारे गांव में क्या होती है? मुंह पर उसको तो उसकी ताकत की वजह से सलाम करेंगे, उसके मुंह पर तो उसकी आओ भगत करेंगे, लेकिन उसके पीठ पीछे माज अल्लाह उसको बुरा भला कहेंगे, उसको गालियां देंगे। ये हैसियत है चौधरी की और जमींदार की। और ये बदबख्त क्या कह रहा है कि अंबिया जो हैं वो गांव में जिस तरह एक चौधरी होता है, जिम्मेदार होता है, उसकी मानद है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और ये चंद इबारात हैं जो मैंने इस्माइल देलवी की आपके सामने रखी हैं, जो देवबंदियों और वहाबियों दोनों का मोतमद है। इसको इस्माइल शहीद कहते हैं और उसके साथ बड़े बड़े अलकाबात लगाते हैं, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, जिसने इतनी गंदी और गलीज इबारात अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से कही हुई हैं। और इस तकवियतुल ईमान के हवाले से अशरफ अली थानवी, ये देवबंदियों का हकीमुल उम्मत है, और इसको जो है वो क्या से क्या अलकाबात देते हैं, और ये उनका मोतमद और मोतबर आलिम है, पेशवा है। वो अरवाह सलासा के अंदर सफ़ा नंबर 83 पर लिखता है कि कुछ मौलवियों को इस्माइल देलवी ने जमा किया और उनके सामने तकवियतुल ईमान पेश की और फरमाया, मैंने ये किताब लिखी और मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे, शिरके जली लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरिश ज़रूर होगी। तो यहां पर देखें, उसने ये इस्माइल देलवी ने अपने मौलवियों के सामने इस बात का इकरार किया है कि इसके अंदर तेज अल्फाज हो गए हैं, और यहां तक मैंने इसमें तशद्दुद और शिद्दत से काम लिया है कि जो शिरके खफी था, यानी शिरके खफी जो रियाकारी होती है, इसको शिरके खफी भी कहा जाता है, लेकिन रियाकारी से कोई भी शख्स मुसलमान जो है वो मुशरिक नहीं होता। लेकिन जो शिरके जली होता है, वाज़े तौर पर शिरक करना कि इबादत ही अल्लाह के अलावा किसी और की करना, ये शिरके जली है, वाज़े शिरक है, और जो इसका मुर्तकिब होगा वो मुशरिक करार पाएगा। तो इसने वाज़े इकरार किया, और इस बात को, इस इकरार को कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, इनका हकीमुल उम्मत, अपने अरवाह सलासा किताब के सफ़ा नंबर 83 पर लिख रहा है कि इस्माइल देलवी ने कहा जो शिरके खफी था, यानी जिससे मुसलमान मुशरिक नहीं होता था, उसको मैंने शिरके जली लिख दिया है, यानी उससे मैंने उस मुसलमान को मुशरिक बना दिया है, माज़ अल्लाह। और इसके ऊपर जो है वो कोई नदामत का इजहार नहीं कर रहा कि मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए या मुझे इसमें दुरुस्तगी करनी चाहिए, ना ना ना, इस पर बिल्कुल जो है ये बंदा जो है वो मुतमईन है। और आगे क्या कह रहा है, अगर मैं यहां रहता तो इन मज़ामीन को मैं 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, यानी एकदम इस तकवियतुल ईमान को इशाअत में ना लेकर आता, एकदम इसको किताब की सूरत में ना लेकर आता, बल्कि 8-10 बरस लगाकर बतदरीज इसको जो है वो लोगों को सिखाता और लोगों के अंदर स्लो पॉइजन के तौर पर इस चीज को मैं उतारता। लेकिन चूंकि अब मेरी जो है वो आगे इसने कुछ मसरूफियात लिखी, मेरी वो मसरूफियात हैं, अब तो मैं तो ये नहीं कर सकता और कोई और शख्स भी इस चीज का भार नहीं उठाएगा। तो अब इसने जो है वो इसकी इशाअत के हवाले से कहा कि इसको, इस किताब को शाया कर दिया जाए, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरिश होगी, मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। यहां पर इसने वाज़े कहा कि जब मुसलमानों के अंदर ये तकवियतुल ईमान आएगी तो ये उनके अंदर तफरकाबाजी पैदा कर देगी, उनके दरमियान लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो लड़ भिड़ कर खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन आज भी मुसलमान इस बात के गवाह हैं कि वो लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई और ये क़यामत तक लड़ाई खत्म होने वाली भी नहीं है। और इसी इस्माइल देलवी की, जो देवबंदियों और वहाबियों दोनों का मुसल्लम है, इसी की एक किताब है सिराते मुस्तकीम। इसके सफ़ा नंबर 86 मतबूआ मकतबा सल्फिया लाहौर, इसमें इस्माइल देलवी लिखता है, बमुक्तदाए ज़ुलुमातुम बादुहा फौक़ बादिन अज़ वसवसाए ज़िना ख़याल मुजामअते ज़ौजाए खुद बेहतर अज़ व सरफ़े हिम्मत बसुए शेख व अमसाले अज़ मुअज़्ज़मीने गो जनाबे रिसालत मआब बाशन बचंदी मर्तबाए बदतर अज़ इस्तिग़राके दर सूरत गौ व खरे खुद अस्त, यानी जिना और बीवी से जिमा का ख्याल बेहतर है। और इसी तरह शेख और इनकी मिसल मुअज़्ज़म लोगों, यहां तक कि जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में डूबना गाय और गधे के ख्याल में डूबने से बदतर है, माज़ अल्लाह। और इसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि हुजूर का ख्याल ये गाय और गधे के ख्याल से बदतर है, बदतर, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। अच्छा, इस ग्रोह का एक मशहूर अकीदा ये भी है कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जैसी सच्ची हस्ती
وہ بھی جھوٹ بول سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری، یہ ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کا مقتدا ہے اور ان کا پیشوا ہے۔ وہ اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ نمبر 7 کے اوپر کیا لکھتا ہے کہ امکان کذب کے خلف وعید کی فرع ہے جو قدماء میں مختلف فی ہو چکا ہے، اس پر تان کرتا ہے۔ اس صفحہ نمبر 6-7 کے اوپر اس نے یہ گفتگو کی ہے کہ جو کذب ہے یعنی جھوٹ ہے، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس حوالے سے فتاوی رشیدیہ کے اندر ان کا عالم مفتی رشید احمد گنگوئی جو ہے، اس نے ایک خط جو ہے اس کو نقل کیا، ایک سوال اور ایک جواب کو نقل کیا، ایک شبہ تھا اور اس کا اشکال جو ہے وہ نقل کیا، یہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے۔ شبہ کیا ہے جی؟ براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے، اس مسئلے کی وجہ سے کتب الہیہ میں احتمال جھوٹ کا پیدا ہو سکتا ہے، یعنی مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہی جھوٹا ہے اور اس کے احکام ہی غلط ہیں، اور براہین قاطعہ کی اس تحریر کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک شبہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور بالکل یہی چیزیں لازم آئیں گی جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کس جھوٹ جو ہے وہ ممکن مانو گے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو معاذ اللہ پھر قرآن کی کیا حیثیت رہی؟ قرآن کے اوپر کس کو جو ہے وہ یقین آئے گا؟ اور مخالفین جو قرآن کا رد کرنے والے ہیں، وہ تو ان کو تو ایک آلہ مل گیا، ان کو تو ایک ہتھیار مل گیا، وہ کہیں گے جی بالکل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن تو بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو جب جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ قرآن بھی سارا کا سارا جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر اس بندے نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ براہین قاطعہ کی اس عبارت سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا جواب بیان کرتے ہوئے رشید احمد گنگوئی نے جو جواب نقل کیا ہے، اس جواب کا ایک حصہ ہے، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں، پس مذہب جمی محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو جھوٹ ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو کس طرح قرآن کے اندر جھوٹ کا شائبہ پیدا کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں طارق مسعود نے معاذ اللہ قرآن کے حوالے سے جو گندی زبان استعمال کی تھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اسی طرح جو کاتبین وحی صحابہ تھے ان کے حوالے سے جو گندی زبان استعمال کی تھی، یہ اس کے اپنے بڑوں کا اثر ہے اور اس کے بڑوں کی تربیت ہے کہ اس کے بڑوں نے اس انداز سے معاذ اللہ توحید بیان کی ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں اور اولیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تو قرآن پاک کا اعجاز بیان کر رہا تھا اور قرآن پاک کی حفاظت بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ معاذ اللہ اس میں غلطی ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ غلطی بھی درست نہیں ہوئی اور قرآن ایز اٹ از اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اور معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں لگا کیونکہ حضور تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس طرح اس نے قرآن کے اعجاز پر حملہ کیا اور گویا کہ اس کے اندر غلطی کا امکان مانا۔ تو ان کے بڑوں نے تو جھوٹ کا امکان بھی مانا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو جھوٹ بول سکتا ہے تو اس نے قرآن میں جھوٹ بھی لکھا ہوگا، معاذ اللہ جھوٹی آیات بھی اتاری ہوں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر لا ریب فیہ تم کیوں کہتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ یہ ان کے بڑوں نے کانٹ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ان دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا علامہ ہے اور ان کے دیوبند مدرسے کا بانی بھی ہے قاسم نانوتوی، جس کو یہ قاسم العلوم بھی کہتے ہیں اور بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، اور اس کو بھی اپنا معتمد اور معتبر عالم گردانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور کس انداز سے اس نے انکار کیا ہے یہ آپ کے سامنے صفحہ شو ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 4 اور 5 کے اوپر، یہ مطبوع ہے دارالاشاعت کراچی کی۔ اس پر قاسم نانوتوی جو ہے وہ لکھتا ہے، سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد، یعنی پہلے انبیاء کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر، یعنی پہلے ہونا یا بعد میں ہونا، بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ یہاں پر دیکھیں قاسم نانوتوی نے خاتم النبیین کا جو معنی تمام امت نے لیا، ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معنی لیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، کہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور نے اس کو کئی ایک احادیث میں واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا
کہ میرا خاتم النبیین ہونا بئی معنی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، سب سے آخر میں نبی ہوں، اس نے اس کو عوام کا خیال قرار دیا، معاذ اللہ رسول اللہ کی بات کو اس نے عوام کا خیال قرار دیا، پوری امت کے اجماع کو اس نے عوام کا خیال قرار دیا، اور پھر کیا کہا؟ اہل فہم پر روشن ہے، یعنی معاذ اللہ کہ حضور کو خاتم النبیین بمانا آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، اور یہ اہل فہم سے یہ لوگ ہٹ کر ہیں، یعنی جن کو یہ لگتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں وہ اہل فہم نہیں ہے۔ معاذ اللہ یہ فتویٰ خود رسول اللہ پر لگتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ بھی اہل فہم نہیں ہے، تمام مومنین بھی اہل فہم نہیں ہے، تمام صحابہ بھی اہل فہم نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر مزید صفحہ نمبر 18 پر لکھتا ہے بلکہ بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی معاذ اللہ کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی کوئی اور نبی آ جائے، کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور بدستور خاتم رہیں گے، بھائی آخری نبی رہیں گے۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جی جیسے کہا جائے کہ جی کوئی اور خدا آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہی رہے گا، اور جب دوسرا خدا آ گیا تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تو نہ رہا کہ وہ خدا دوسرا خدا جو ہے وہ پہلے خدا کے شریک ہو گیا معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے شرک لازم آ گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہوں کہ اب آپ کے بعد کسی بندے کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اب یہ کوئی کہے کہ جی کوئی نیا نبی آ بھی گیا ہے پھر بھی اس معنی کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، تو کتنی احمقانہ اور کتنی بے وقوفانہ یہ بات ہے، یہ ہر ذی شعور جان سکتا ہے، اور یہاں پر بالکل ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، یعنی معاذ اللہ اگر حضور کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جاتا ہے تب بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، یعنی حضور خاتم النبیین ہی رہیں گے اور وہ نیا نبی بھی آ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں تو پھر تم جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ مان لو نا معاذ اللہ یہ دیوبندی جتنے بھی ہیں یہ اپنے قاسم نانوتوی کی بات مانتے ہوئے اس کانے دجال کو نبی مان لینا کہ حضور سرور کونین تو خاتم الانبیاء ہیں ہی ہیں، خاتم المرسلین ہیں ہی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی آیا ہے تو آپ کی خاتمیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، تمہارے مطابق تو ختم نبوت کا مسئلہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تمہارے مطابق تو ختم نبوت پہ کسی طرح آنچ آ سکتی ہی نہیں ہے، بے شک کوئی نبی آتا رہے، کوئی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا رہے، تمہارے مطابق تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمیں مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ امتحان کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی کے بعد اب یہ کانا دجال جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہم اس کو جھوٹا کہنے میں اور ختم نبوت پر پہرا دینے میں بالکل حق بجانب ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور تحذیر الناس کی اسی بات کو قادیانیوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ دیکھو ان کا امام جو ہے مسلمانوں کا امام یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ قاسم نانوتوی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض حضور نبی کریم کے بعد بھی زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو یہ لو ہمارا کانا دجال آ گیا ہے، تو اب تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، تمہیں یہ بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس وقت شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا تھا کہ جس کو تم مسلمانوں کا امام کہہ رہے ہو اور مسلمانوں کے امام کے طور پر پیش کر رہے ہو، یہ قاسم نانوتوی اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ اپنی اسی عبارت کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا۔ تو اس بات پر جو ہے وہ قادیانی خاموش ہو گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی برکت سے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اگر آج ہم قادیانیوں سے نفرت کر رہے ہیں اور قادیانی جو ہیں وہ اقلیت کے طور پر پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور کسی طرح بھی ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اور جو پچھلے دنوں تبلیغ کے حوالے سے ان کے کوشش کی گئی تھی، الحمدللہ دوبارہ سے علماء کرام کے پروٹیسٹ نے اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے علماء کرام نے جب پروٹیسٹ کیا تو الحمدللہ وہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ واپس لے لیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے کا صدقہ ہے۔ اسی طرح اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے کوئی بھی امتی کسی طرح سے بھی نہیں بڑھ سکتا، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں، نہ ظاہراً نہ باطناً، کسی طرح سے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اب آپ دیکھیں ان کا
جو قاسم نانوتوی ہے، قاسم العلوم ہے ان دیوبندیوں کا، ان کا معتمد عالم، وہ اپنی تحذیر الناس صفحہ نمبر 7 کیا لکھتا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایک نبی سے اس کا امتی عمل میں برابر ہو جائے گا یا اس سے بھی بڑھ جائے گا، یعنی نبی سے بھی زیادہ اعمال کر بیٹھے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کا کتنا گندا عقیدہ ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اس کو گندا نہ کہیں، ہم اس کو ولگر نہ کہیں، ہم اس کے حوالے سے آواز نہ بلند کریں اور اس بات پر ان سے مناظرے نہ کریں؟ اور اسی طرح ان کا امام خلیل احمد امبیٹوی، جس کا بھی پہلے بھی ذکر ہوا براہین قاطعہ کے حوالے سے، اب براہین قاطعہ ہی کی ایک اور عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ براہین قاطعہ ہے صفحہ نمبر 55 پر لکھتا ہے، اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک جھوٹی حدیث گھڑ کر اس نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر ایک جھوٹ منسوب کر دیا کہ گویا کہ انہوں نے یہ روایت کیا، اور روایت کیا کیا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کے بغض میں اور حضور کے علم کی نفی کے نشے میں ان لوگوں نے یہ حدیث بھی گھڑ لی کہ معاذ اللہ حضور فرما رہے ہیں مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چند سطور کے بعد کیا لکھتا ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ یہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلیل احمد امبیٹوی نے شیطان کے علم کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ قرار دیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ شیطان کا علم پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ بات جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، معاذ اللہ احادیث سے ثابت ہے۔ جبکہ یہ جو ہے اگر یہی بات حضور کے لیے ثابت کی جائے کہ حضور کا علم جو ہے وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے تو اس سے شرک لازم آ جائے گا۔ او بھائی یہ کون سا شرک ہے جو شیطان کے لیے ثابت کرو تو شرک نہیں بنتا، وہ عین عبادت بن جاتا ہے، بلکہ نصوص سے جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو حضور سرور کونین کے لیے مانا جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ دیکھو یہ شیطان کے کتنے حق میں ہیں کہ شیطان کے لیے تو ایسا علم مان رہے ہیں کہ اس کا علم جو ہے وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن حضور کے لیے اگر یہ علم مانا جائے گا تو اس سے شرک لازم آ جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد ان کا حکیم الامت اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 13 مطبوعہ کتیبی کتب خانہ کراچی اور مطبوعہ کتب خانہ مجیدیہ ملتان، اس میں کیا لکھتا ہے، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کے علم کے اس نے دو حصے کیے، کہتا ہے کہ جی یا تو حضور کو کل علم ہوگا یا حضور کو بعض علم ہوگا۔ اگر کل علم ہو تو وہ تو بالکل درست نہیں ہے کہ کل علم تو ہو نہیں سکتا، معاذ اللہ، تو کل علم کی نفی کر دی۔ اب آ جائے بعض علم کہ حضور کو بعض علم ہے۔ اب وہ بعض علم کیسا ہے؟ تو کہتا ہے وہ بعض علم ہر سبی و مجنون یعنی ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو، یعنی جتنے بھی چرند پرند حیوانات ہیں ان سب کو حاصل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی حضور کو جتنا علم ہے اتنا تمام جانوروں کو بھی علم ہے، بچوں کو بھی علم ہے، پاگلوں کو بھی اتنا علم ہے۔ معاذ اللہ، میں کہتا ہوں ہمارا ایک ادنا سا طالب علم ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تیرا تو بچوں والا علم ہے، تیرا تو پاگلوں والا علم ہے، تیرا تو معاذ اللہ جانوروں والا علم ہے، تو وہ بھی غصہ کر جائے تو چے جائے کہ امام الانبیاء اور سردار انبیاء، اور جن کے حوالے سے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اتنا بڑا فضل ہے، اور اللہ اس کو فضل عظیم کہے اور یہ کہے کہ معاذ اللہ اتنا علم تو ہر بچے، ہر پاگل اور بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو حاصل ہے، معاذ اللہ۔ اور اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہُ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس محبوب کو پڑھانے کی باتیں فرمائے اور اس کے علم کے حوالے سے ارشاد فرمائے اور اس کا منصب بیان فرمائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب ایسا ہے کہ جو ان کو علم اور حکمت کی باتیں سکھانے والا ہے، وہ تو سکھانے والا ہے، وہ استاد ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اور میں لوگوں معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں استاد ہوں سب کا، کوئی میرا استاد دنیا میں مخلوق میں میرا استاد نہیں ہے۔ اگر حضور کا کوئی استاد ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو خود پڑھایا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اور آپ کا رب سب سے عزت والا ہے۔ تو رب پڑھا رہا ہے، رب سکھا رہا ہے، اور یہی معنی امی کا بھی ہے کہ حضور دنیا میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بے پڑھے کیا، ان پڑھ نہیں کیا، معاذ اللہ، ان پڑھ تو جاہل کو کہتے ہیں، بے پڑھا یعنی کسی سے دنیا میں نہ پڑھا ہوا، بلکہ ڈائریکٹ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے پڑھا ہوا۔ یہ حضور کا منصب ہے، یہ حضور کا سٹیٹس ہے، جبکہ یہ لوگ کس انداز سے اور کتنے گندے انداز سے حضور کا سٹیٹس بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو لوگوں، مسلمانوں، یہ ہے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف، یہ ہے ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا، اس بات پر ان سے مناظرے ہوتے ہیں، اس بات پر ان سے مباحثے ہوتے ہیں، اور انہی عقائد کی وجہ سے ہم ان کے خلاف بیانات بھی کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف تحریرات بھی لکھتے ہیں، تصنیفات بھی کرتے ہیں۔ تو خدا کے بندو، یہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، اور یہ کوئی 40ویں 10ویں تیجے اور دیگوں کا اور چاولوں کا اختلاف نہیں ہے، اور خدا کے بندو یہ درود پاک کے مستحب ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو فقط تم لوگوں کو لالی پاپ دیا گیا ہے تاکہ اتنی گندی عبارات کی طرف تمہاری نظر نہ جا سکے۔ اب مسلمانوں ذرا توجہ کرو کہ اگر دیوبندی وہابیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوتا اور یہ چیزیں سامنے نہ ہوتی، یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، جنازے کے بعد دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، قبر کے اوپر اذان دی جائے یا نہ دی جائے، 10واں تیجا 40واں فاتحہ کل خوانی ختم وغیرہ یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، 11ویں کی جائے 12ویں کی جائے یا نہ کی جائے، جلوس کیا جائے یا نہ کیا جائے، میلاد شریف منایا جائے یا نہ منایا جائے، اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو آپ لوگ سوچتے نا کہ دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، سنیوں کا کیا اختلاف ہے؟ تو جب آپ سوچتے تو آپ لوگ پیچھا بھی کرتے، آپ لوگ تحقیق بھی کرتے، اور جب آپ تحقیق کرتے اور ان کی کتابیں کھولتے اور یہ عبارات آپ کی نظر سے گزرتی، تو مجھے بتاؤ کیا آپ لوگ جو ہے ان کے ساتھ دوستی رکھتے؟ کیا آپ ان کے ساتھ میل جول رکھتے؟ کیا آپ ان کے اداروں کو چندہ دیتے؟ اور کیا آپ ان کے ساتھ باہمی مودت اور محبت والے معاملات رکھتے؟ ہرگز نہیں۔ آپ ان کے ساتھ نفرت کرتے اور ان سے دور ہٹ جاتے اور ان سے اپنا تعلق توڑ لیتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو یہ وہ بنیادی اختلاف ہے جو ہمارا ان کے ساتھ ہے، اور یہ تب تک رہے گا جب تک وہ اپنے ان بڑوں کو اور ان کی عبارات کو، ان کی کتابوں کو غلط قرار نہیں دیں گے، اور جب تک ان سے وہ توبہ نہیں کریں گے۔ جب وہ ان سے توبہ کر لیں گے، ان بڑوں کو غلط قرار دے دیں گے اور اپنے تمام عقائد باطلہ سے، مسلمانوں کو مشرک کہنے سے، بدعتی کہنے سے توبہ کر لیں گے اور حقیقی طور پر کلمہ پڑھ لیں گے اور اسلام کے دامن میں حقیقی طور پر اور تمام شروط و قیود کے ساتھ داخل ہوں گے، تو پھر وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے اور ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا، یہ آپ کو حقیقت سے متنبہ کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے تھا، اور یہ علماء کا فرض منصبی ہے کہ وہ اپنے منصب کی رعایت کرتے ہوئے جو بھی باطل ہے اس کو بیان کریں گے، اس کا حکم بیان کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علماء کرام کا کام ہے اس کا شرعی حکم بیان کرنا، اس پر جو سزا دینا ہے یہ حکومت کا کام ہے۔ کبھی بھی اس کے اوپر سزا کے حوالے سے عوام کو نہیں کہا جائے گا کہ عوام جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اچھا، ان چاروں کی عبارات، یہ اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹھوی، ان چاروں پر، اور پانچواں جو ہے غلام احمد قادیانی تھا، ان پانچوں پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسام الحرمین میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے حرمین طیبین کے علماء سے استفتاء کیا کہ یہ چند وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخانہ عبارات لکھی ہیں، تو اے علماء حرمین طیبین، اے مکے اور مدینے کے علماء، آپ بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟
تو انہوں نے بالاتفاق یہ حکم لکھا کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، کہ جو ان لوگوں کے کفر اور عذاب میں بھی شک کرے گا وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ جو فتویٰ تھا حسام الحرمین، اس کے اوپر مکے اور مدینے حرمین طیبین کے تقریباً 33 مفتیان کرام نے اس کے اوپر یہ اپنے دستخط کیے، اور پاک و ہند کے تقریباً 254 علماء کرام نے اس کے اوپر اپنے دستخط کیے۔ یہ آپ کے سامنے لسٹیں ظاہر ہو رہی ہیں، علماء حرمین کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پاک و ہند کے علماء کرام کی بھی یہ آپ کے سامنے تعداد ظاہر ہو رہی ہے۔ 350 سے زائد علماء کرام ہے جنہوں نے حسام الحرمین کے اوپر دستخط کیے اور تصدیق کی کہ واقعی اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد نمبیٹھوی، اسی طرح غلام احمد قادیانی اپنے کفریہ عقائد اور اپنی کفریہ عبارات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسام الحرمین کے حاشیے ہی میں یہ عبارت بھی درج فرمائی ہے، اعلم ان درب الرقاب فی الدنیا انما ہوا الى الحکام دون العوام کما ان التعذیب فی العقبى لیس الا بید ذی الجلال والاکرام اما غیر السلاطین وولاة الامور فانما وظیفتهم الرد باللسان والطرد بالبیان وتحذیر المسلمین عن مخالطة الشیاطین ورفع الامر الى ولاة الامر ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے، جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا ہے، اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی سکت کے مطابق۔ تو یہاں دیکھیں بالکل سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر فرما دیا کہ گردنیں مارنا، سزائیں دینا یہ حکام کے اوپر ہے، یعنی جو حاکم وقت ہوگا وہ جو ہے سزائیں دے گا، وہ جو ہے کسی کو تختہ دار پر لٹکائے گا، مسلمانوں کا کام نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ تو یہ اس انداز سے جو ہے وہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے حکم بیان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔